अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अ, अल्लाह पाक आपके चेहरों पर ये खुशियाँ हमेशा के लिए कायम रखे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। जब सूबे के अवाम को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़कर सुहेल अफरीदी तहरीके इंतशार चलाएगा तो फिर यही हशर होगा। मुर्दान रैली के लिए सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए गिने चुने अफराद इसलिए निकले कि उन्होंने सुहेल अफरीदी की ये जो अ, एक एक मुल्क, मैं तो इसको मुल्क दुश्मन तहरीक जो है इसको कहूँगा, इंतशारी तहरीक कहूँगा, उसको यकसर तौर पे मुस्तरद कर दिया है। 13 में आर्जी नकल मकानी करने वाले गैर पख्तूनों के लिए इकदामात करने के बजाय सुहेल अफरीदी तहरीक चला रहा है। कल रात ही डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने शादी वाले घर में, जहां पर खुशियां मनाई जा रही थी, जहां पर अपना एक रवायती, वो वीडियो आपने देखी होगी, रवायती जो पठानों के कल्चर का डांस है वो किया जा रहा था, वहां पर खुदकुश हमलावर करके कीमती जानों जो है वो जाया हुई हैं। उन्हें तो ये चाहिए था कि सुहेल अफरीदी साहब सारे काम छोड़ते और मुतासरा खानदान के पास ताज़ियत के लिए चले जाते, मगर और दहशतगर्दों को पैगाम देते कि मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूं। लेकिन सुहेल अफरीदी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन तो कम अज कम नहीं चला सकते, लेकिन दहशतगर्दों को मजीद ताकत देने के लिए मुर्दान जाकर ये करना चाहते हैं। जब ये कराची, एक बच्चा याद है इनकी गाड़ी की टक्कर से जो है वो शहीद हो गया, मैं कहूंगा, बल्कि जाहिर है हादसे में एक बच्चा जो शहीद हुआ है तो वो शहीद ही होगा। उसके घर पे ये क्यों पहुँच गए थे? बताने गए थे कि उसका कोई मिसयूज़ ना हो जाए, उसका कोई उल्टा इस्तेमाल ना कर ले, कोई मुकदमा दर्ज ना कर दे। उनके पेरेंट्स के पास पहुँचकर सुहेल अफरीदी के खिलाफ तो ये वहाँ पर इसलिए रंगबाज़ी करने के लिए पहुँच गए थे। मुझे बताएँ, अपने सूबे में आज तक इसके जितने शहादतें हुई हैं, या वो कोई अस्करी जो बच्चे हैं, जो फ़ौजी बच्चे हैं, वो लड़ते हुए शहीद हुए हैं, या शादी वाले घर में, या कोई और हादसा हुआ है या किसी जगह पे गया होगा, आपको कहीं किसी जगह पे सुहेल अफरीदी नज़र नहीं आया होगा। ईमान मज़ारी भी इमरान खान बनना चाहती है और बन रही है। मसूफ़ा को आज जेल से वीडियो लिंक पर जज के सामने पेश किया गया। पहले तो पेश नहीं हो रही थी, जब पेश हुई तो बदतमीज़ी करने लगी। जज को कहा कि तुम अपनी नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सारा कुछ हो रहा है, हम अदालती कार्रवाई का बायकॉट करते हैं। जज ने कहा, आप मतलब कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती, फिर फैसले का इंतज़ार करें। इमरान खान साहब, आपको याद है, वो भी यही हरकतें किया करता था, क्योंकि पता था कि जब आप इसका हिस्सा बनेंगे, केस चलेगा, आपको सज़ा होगी, तो उसका बेहतरीन होता है कि हम हिस्सा ही नहीं बनते, सज़ा तो होनी है, तो लोगों की नज़र में हीरो बन जाएँगे। मामला गले पड़ जाता था तब भी, इसलिए भी वो यही खान साहब हरकतें किया करते थे। बहरहाल इस केस में 5 साल की सज़ा तो हो जानी है। इसके अलावा इमाम मज़ारी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एडवोकेट इमाम मज़ारी और इनके शोहर हादी अली को हाई कोर्ट के बाहर झगड़ा केस में जुडिशनल रिमांड पर भेज दिया है, और वो भी 14 रोज़। देखें, बदमाशी जो है ना, वो हर जगह पे नहीं चल सकती। चलती है, जब चलवाने वाले बदमाशी कहेंगे कोई गल नहीं चला लो, हाँ जी, सानू कोई मसला नहीं, तुसीं चलाई रखो बदमाशी, तो फिर आप किसी को रोड पे मारें, फिर किसी को लिटा के मारें, फिर किसी को खड़ा करके मारें, फिर चाहे किसी को गाड़ी के नीचे दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो सिस्टम है वो खामोश है, उसने आपको छूट दी हुई है। लेकिन जिस दिन आपने सिस्टम को लपेटना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने रियासत को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया और रियासत का जो पैमाना है वो लबरेज़ हो गया, तो उसके बाद फिर ये हो नहीं सकता कि आप उसी मुल्क में दंदाते फिर रहे हैं, गालियाँ निकालते हों और आपको कोई पूछे ना। तो हादी अली जो साहब हैं और साथ में ईमान मज़ारी साहब जो हैं, वो दोनों का अब अल्लाह हाफ़िज़ है। अब ये दोनों मियाँ-बीवी, जैसे कि वो दूसरे मियाँ-बीवी जेल में बैठे हुए हैं, बैठें, चिल करें, गप्पे-शप्पे लगाएँ। इधर पाकिस्तान की ऊँची उड़ान है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस का मेला पाकिस्तान ने सही लफ्ज़ों में लूटा है। ट्रंप से लेकर सारी दुनिया पाकिस्तान की दीवानी हुई पड़ी है। पहले ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के सफ़ीर बने, पाकिस्तान की तारीफ़ें की, और उन्होंने फील्ड मार्शल के बारे में पूछा, वेयर इज़ माय फेवरेट फील्ड मार्शल? शहबाज शरीफ साहब के साथ मशवरे किए, सलाह किए, आगे के लिए क्या करना है इसके लिए राय ली, और उसके बाद आईएमएफ की एमडी भी पाकिस्तान की ब्रॉड एम्बेसडर निकली। आईएमएफ की एमडी ने पहले दिन शहबाज शरीफ को कहा, आप अपने मुल्क के बहादुर वज़ीर आज़म हैं, बहादुर लीडर हैं। ये कौन कह रहा है? आईएमएफ वाले। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आईएमएफ वालों को देखें, जब आप किसी मुल्क से कर्जा ले रहे हैं, अच्छा, ये तो कर्जा लेने वाली बात जो है ना, इस पे कोई फख्र करने वाली बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया ही कर्जे पर चल रही है। खैर, आपने कर्जा लिया, फिर उसके बाद आपके प्रोग्राम थे, आप अपने तुम्हारे तमाम प्रोग्राम जो हैं, अवाम के लिए बिजली में रिलीफ पैदा कर रहे हैं, अवाम के लिए तरक्याती कामों की लाइनें लगा रहे हैं, दुनिया में अपना वक़ार बुलंद कर रहे हैं, और जो आपने मुआहदे किए हैं, वो आप पूरे कर रहे हैं, वक़्त पे पूरे कर रहे हैं, और एक आवाज़ है, इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान मुबारक हो,
اللہ پاک ان کو زندگی صحت دے، انشاءاللہ پاکستان بھی آئی ایم ایف سے نکل جائے گا۔ تو کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ سب دیکھ رہی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس لیے کہا کہ آپ اپنے ملک کے بہادر لیڈر ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب بہادر لیڈر تھے، اپنے ملک پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور یہی آج شہباز شریف کر رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پہلے ٹرمپ آپ کے نعرے لگا رہا ہے، پھر ایم ڈی جو ہیں آئی ایم ایف کی، وہ آپ کے نعرے لگا رہے ہیں، اور شہباز شریف کے لیے جو الفاظ وہ ادا کر رہی ہیں، میرے خیال میں وہ سنہری حروف ہیں، لکھنے والے ہیں۔ اگر یہی الفاظ کہیں سے کسی طرح، ہیں جی کی کمامے والا 804 ہی کہنے، چلو 804 کہہ دینے ہیں، 804 کے لیے ہوتے تو اب تک آسمان جو ہے وہ نیچے اور زمین جو ہے وہ اوپر ہو جانی تھی۔ آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومتی معاشی اصلاحات کی تعریف کی۔ ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تہہ دل سے عزت کرتے ہیں۔ شہباز شریف جب کسی کام کی ٹھان لیتے ہیں تو اسے مکمل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ ان کی شہباز شریف سے متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں پہلے سے متعین کردہ اہداف حصول اور ترقی کے مزید اہداف پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان حکومت سنجیدگی سے اصلاحات کا نفاذ کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ حکومتی اقدامات کے مثبت ثمرات موصول ہونے لگے ہیں اور پہلی مرتبہ ڈسپلن نظر آ رہا ہے۔ عوام کی زندگی میں تبدیلی اور کے لیے وسائل خرچ ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی ہوا ہے، جو فیفا کے صدر ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی تعریف کا ہے کہ پاکستان ایک گریٹ ملک ہے اور وہ بہت جلد پاکستان آئیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ صدر ٹرمپ، آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں وہ، اور اس کے بعد فیفا ایک ایسی گیم، فٹ بال ہے، فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ اس کا جب ورلڈ کپ آتا ہے، جس ملک میں ہوتا ہے، اس کی دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اب جو فیفا کے صدر ہیں وہ بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان اوپر جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ تمام ٹارگٹ اچیو کر رہا ہے جو کبھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے سوچے تھے، سمجھے تھے۔ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے خواب، میاں محمد نواز شریف کے خواب، شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل، نہ کہنا ساری زیادتی ہوگی، دونوں مل کر اس ملک کے وہ خواب پورے کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیفا کے جو صدر ہیں، انہوں نے پاکستان کا سفیر بننا پسند کیا اور پاکستان کی عالمی فورموں پر جو تعریفوں کے پل باندھے ہیں۔ فیفا کے صدر جیانی انفینٹیفٹو، نام جو بھی ہے یار، جلد پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان آنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو فٹ بال، تو میرے خیال میں آپ سمجھ سکتے ہیں، پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے جو نئے صدر ہیں وہ زبردست کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو فٹ بال میں ایک عظیم ملک قرار دیتے ہوئے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایشیا کی صف اول کی ٹیموں میں پہلے اور پھر دنیا کی صف اول ٹیموں میں شامل ہونا ہے۔ فیفا کے صدر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں فٹ بال کے کھلاڑیوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے اور ٹیلنٹڈ کھلاڑی کو موقع ضرور دینا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات ایک اور بھی ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فٹ بال کے بغیر کیسے ممکن ہوگا۔ میں جرمنی میں گیا تھا، ہم لوگ جب جرمنی کی ٹیمیں لے کے آ رہے تھے تو وہاں پہ جو فٹ بال کے کلب میں اس نے کہا جی ہمیں پاکستان میں کیا ملے گا، ہم پاکستان کیوں آئے، ہمارا کیا فائدہ ہے۔ میں نے کہا یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ ارے فٹ بال کے لیے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں۔ اسٹیڈیم میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ جس نے کہا جس میں تقریباً 80,000 لوگ بیٹھتے ہیں۔ کتنا ریونیو سے جنریٹ ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے۔ پورے جرمنی میں کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں کتنا ہوتا ہے؟ کہہ رہا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا جواب یہ ہے کہ اگر پاکستان وہ فٹ بال بنا کے تمہیں نہ دے تو یہ تم اربوں خربوں کی باتیں کر رہے ہو وہ کہاں سے کریں گے؟ تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، او یس یو آر رائٹ۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ فٹ بال کے بغیر اتنی دنیا ورلڈ جو ہے، جب ہم فٹ بال نہ بنا کے دیں تو آپ کیسے اس سے کھیلیں گے، کیسے اس کو کریں گے؟ تو پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان بلندیوں پر ہے اور مزید بلندیوں پر جائے گا۔ مریم نواز کے حوالے سے کوئی خبر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ مریم نواز پنجاب کو جو سونا پروگرام بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں عوام کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک علامہ دیا جاتا کہ صرف لاہور کے لیے کام کیے جاتے ہیں، لاہور کو سونا بنایا جاتا ہے، وہ تونا تو دیتا ہے۔ مزید تاریخی اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ ضلع پنجاب نے ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت صوبے کے 52 شہروں میں 304 ارب روپے کی ایک انقلابی منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت تاریخ میں پہلی بار 25 سال کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید میونسپل سروسز کے فراہمی کا آغاز کیا ہے۔ یہ اصل کام ہے جو آپ اوپر نظر آتا ہے نا، آپ کو ادھر بتیاں ادھر بتیاں، وہ بہت لازمی ہے خوبصورتی کے لیے۔ رنگ روغن بہت ضروری، ہم گھروں میں نہیں کرتے ہیں نا، تو وہ بس شہروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن اصل کام یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ جو آپ کا بارش، جو آپ کا گٹر، جو آپ کے پانی آنا جانا، وہ نظام جو ہے 25 سالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مریم نواز کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ایک تاریخی نوعیت کا پروجیکٹ ہے جس کے پیچھے مسلم لیگ نون اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت، ویژن اور عزم شامل ہے۔ اس پروگرام کو بطور ایک جامع پلان کے تحت ڈیزائن کیا گیا جس سے ان تمام شہروں کے بنیادی مسائل مستقل طور پر حل ہو جائیں گے۔ سیوریج کے نظام کی بہتری کے لیے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت صوبے بھر میں سیوریج نظام کی توسیع اور بہتری کی جائے گی۔
جس کے تحت صوبہ کے 52 شہروں میں 5397 کلومیٹر نئی سیوریج لائن بچھائی جائیں گی. 5339 اندازہ کریں ذرا, انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ نیچے سیوریج پائپ ڈالے جائیں گے, جس میں 30 انچ اور اس سے بڑے پائپس HDPF لائٹنگ کی جائے گی, لائننگ کی جائے گی, جس سے آنے والے 100 سال تک مضبوط اور باقی رہنے والا سیوریج کا نظام بنے گا. 52 شہروں میں پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے 67 بڑے انڈر گراؤنڈ سیوریج سٹور بنائے جائیں گے, جن کی مجموعی گنجائش 64 ملین ہوگی. وہ پتہ نا, وہ ایک منصوبہ ہے کہ پانی نیچے چلا جاتا ہے, واپس چلا جاتا ہے, جہاں سے پانی ہم لوگ کھینچ کے ٹیوبویلوں سے اپنے اوپر لے کے آتے ہیں, کہ بارش کا پانی ضائع ہونے کے بجائے نیچے چلا جائے گا. یہ والا منصوبہ کمال کا منصوبہ ہے. شہروں کی نکاسی آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے 181 کلومیٹر طویل ڈرینز بچھائی جائیں گی. اس اقدام سے شہری علاقوں میں بارشوں کے دوران پانی کھڑا ہونا اور سیلابی صورتحال پر قابو پایا جائے گا. گندے پانی کی نکاسی کے لیے ڈسپوزیبل اسٹیشن تعمیر کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پرانے جو ڈسپوزیبل اسٹیشن کی بحالی کا کام بھی کیا جائے گا. منصوبے کے تحت 56 نئے ڈسپوزیبل اسٹیشن جبکہ 61 موجودہ ڈسپوزیبل اسٹیشن کی مجموعی صلاحیت 2114 تک بڑھائی جائے گی اور ڈسپوزیبل اسٹیشن کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے گا. اس منصوبے کے تحت 100% ڈسپوزیبل اسٹیشن سولر انرجی پر چلیں گے اور اس اقدام سے 21 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 232 ملین یومیہ صلاحیت کے نئے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس تعمیر کیے جائیں گے. یہ پلانٹس گندے پانی کو صاف کر کے دوبارہ قابل استعمال بنائیں گے. اس اقدام سے نہ صرف پانی کی بچت ہوگی بلکہ آبی آلودگی میں بھی کمی آئے گی. 61 کلومیٹر طویل گلیوں اور سڑکوں کے اندر کنکریٹ اور بلاک پیوس ڈالے جائیں گے. اس سے صرف آمد و رفت میں بہتری آئے گی بلکہ نکاسی کی آپ بہترین جو ایک ہے وہ سہولت بھی فراہم کی جائے گی. جدید ڈیزائن کے مطابق گلیوں کی سطح اس طرح بنائی جائے گی کہ بارش کا پانی فوری طور پر نکاسی کے نظام میں داخل ہو جائے. نئے پیور بلاکس کی تنصیب سے گلیاں زیادہ پائیدار ہوں گی اور بار بار مرمت کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے 33,160 نئے مین ہول بھی نصب کیے جائیں گے. اور سب سے بڑی بات بتاؤں میں جو بڑی خوبصورت ہے کہ جب سڑکیں بن جائیں گی تو کوئی محکمہ آ کر ان کو اکھاڑ نہیں سکے گا کہ آج سڑک بنی ہے اور 10 دن کے بعد ٹیلی فون والے آ گئے ہیں, 15 دن کے بعد پانی والے آ گئے ہیں, 10 دن کے بعد گٹر والے آ گئے ہیں. یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کام مریم نواز کرنے کے بعد ساری سڑکیں بنا رہی ہیں. تبھی تو کہتا ہوں کہ پنجاب کی بیٹی جو ہے وہ پنجاب کو یورپ سے آگے لے کے جا رہی ہے. مریم نواز کے نعرے, مریم نواز کو جو دعائیں مل رہی ہیں وہ اس لیے رہی ہیں کہ وہ کام کر رہی ہیں. ایک اور میرا بھائی جو ہے وہ اس وقت مری میں برف میں پھنسے ہوئے لوگ اور گاڑیوں کو نکالنے کے لیے خود وہاں پہ موجود ہے. کیا آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کچھ 2-4 سال پہلے بڑا حادثہ ہو گیا تھا, کوئی بندہ ہی نہیں اویلیبل تھا کہ کس سے مدد مانگی جائے, اور ساری رات گاڑی میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی تھی. لیکن پنجاب کا نوجوان وزیر مواصلات ہے, سڑکیں بنانا اس کا کام ہے, لیکن وہ جا کر مری کھڑا ہو گیا ہے اور مری میں وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے. مری میں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جو ٹریفک کی روانگی کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ خود گراؤنڈ پہ موجود ہے, 24 گھنٹے گراؤنڈ پر موجود ہے. ملک سہیب بھر صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ گاڑیوں کا راستہ کلیئر کروا رہے ہیں, برف کو ہٹوا رہے ہیں, جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکلوا کر ریسٹ ہاؤسوں میں, ہوٹلوں میں پہنچا رہے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ برف اتنی کلیئر ہو جائے کہ کسی جگہ پہ کوئی ٹریفک نہ رکے. لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو برف دیکھنے کا بڑا شوق ہے, لیکن برف دیکھنے کا شوق آپ کی زندگیوں سے اوپر نہیں ہو سکتا. لیکن ایسے میں مریم نواز کے ویژن کے مطابق کہ عوام کی خدمت کرنی ہے, ان کے گھر پہنچ کر کرنی ہے, ان کے دروازے تک جانا ہے, کوئی مشکل میں ہے تو اس کے گھر جا کر اس کی انگلی پکڑ کر اس کو باہر نکالنا ہے. تو ملک سہیب بھرت ماشاءاللہ ایک نوجوان, مجھے یاد ہے کہ اللہ پاک ان کو زندگی سے جب یہ آئے تھے, ان کا وہ جو نا چان نا والا یہ مشہور ہوئے تھے, نا چان نا, لیکن ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں تو جتنا اچھا کام کر رہے ہیں خراج تحسین ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جو یہ نوجوان وزیر لے رہے ہیں. میں کل میرے ایک دوست بات کر رہے تھے کہ مریم نواز نے نوجوانوں کی یار ٹیم بھرتی کی ہے. میں نے کہا یہ ان میں سے کوئی خواجہ آصف نکلے گا, ان میں سے کوئی رانا تنویر نکلے گا, ان میں سے کوئی پرویز رشید نکلے گا, ان میں سے آج بھی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ٹیم ہے وہ اس وقت کی نوجوانوں کی ٹیم تھی, آج بھی میاں صاحب کے ساتھ ہیں. تو یہ جو 10-12 وزیر مریم نواز نے پک کیے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی مریم نواز تک چلیں گے, دور تک چلیں گے. وزارت اعظمہ کی جو 4 ٹنور مریم نواز نے لینی ہے, 4 دفعہ وزیر اعظم بننا ہے پاکستان میں, اس میں تمام یہ وزیر جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ ہوں گے. اور ہم تو ہیں ہی, ہم تو آخری سانس تک اپنے قائد کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر صورت میں کھڑے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے لوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ, میں چادر کی بڑی یاد آ رہی سی پہ, میں کہ چادر لے کے کرنے ہیں, پاکستان سے لے کے آیا تھا نئے والی, اس لیے میں نے کہا ذرا اسی کو بھی استعمال کر لیں. تھینک یو ویری مچ جی.